बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान शब्बीर मेहमन। कराची टाइम में कराची के वसाइल और कराची के मसाइल के हवाले से हम मारूफ़ रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे साथ मेहमानों में महमूद हामिद हैं जो ट्रेड मार्केट से ताल्लुक़ रखते हैं, और दूसरे हमारे पास राना गुलजार ताज साहब हैं जो रहनुमा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम। कराची के हवाले से एक आज खुशी की लहर है कि लॉकडाउन जो है आज खुल गया है, तो मैं आपसे सवाल करूंगा महमूद हामिद साहब कि आज क्या इस वक्त ताजिरों के तासुरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तासुरात तो अच्छे ही हैं, इसलिए कि ज़ाहिर लॉकडाउन जो है वो एक तरह की फाका कशी की तरफ और बेरोज़गारी की तरफ ले जाता है, और ये जो समझिए कि चौथी लहर आई है, इसकी वजह से खासा परेशानियों में दुश्वारियों में इजाफ़ा हुआ है। और आज लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो एक मसरत का लहर है ताजरों में भी और मज़दूरों में भी। हमारे जो मुलाज़मीन हैं वो हैं, उसके अलावा जो मुतासिर थे दिहाड़ीदार मज़दूर तबका ख़ास तौर पे। तो उम्मीद यही है कि जिस तरह इस लहर को काबू पाया गया है तो आगे चलकर कंटिन्यू रहेगा। और जो एक चीज़ कमी देखने में आ रही है वो ये कि हुकूमत ने जो फ़ैसले किए कि कोरोना को रोकने के लिए, इस वबा को कंट्रोल करने के लिए, लॉकडाउन का फ़ैसला बिल्कुल ठीक है, मुस्तहसन इक़दाम है, लेकिन इसके साथ जो दूसरी चीज़ें हैं उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। मसलन ये कि जो हमारी आज से 18 माह पहले जो लहर आई थी उसमें जो हमारे साथ मसाइल हुए ताजरों के साथ, वो ये हुआ कि बहुत से दुकानदार जो है वो अपने किराए नहीं दे सके। बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जो उधारियाँ उनके ऊपर चढ़ी हुई हैं। तो इस पे जो मालकान हैं दुकानदार के, उनसे आपके यूनियन ने बात की कि भाई थोड़ा सा आप रिलीफ दें क्योंकि ये लॉकडाउन था? देखें, रिलीफ देने की बात तो हम लोग अपने तौर पे करते हैं, वो ज़ाहिर है हमारा एक लेवल अखलाकियात का लेवल है, कोई कानूनी लेवल नहीं है। बिल्कुल सही है। तो उसमें हम कोशिश करते हैं, मगर ये कि इसके साथ होता ही है कि ये जो साइकिल रुकता है, ये जो माशी सर्किल है, एक ऐसा सर्किल है कि जो बहुत सी चीज़ों पे पर्दा डाले रखता है। बहुत से लोगों के रोज़गार चला रहा होता है, कमज़ोर लोग भी उसके अंदर चल रहे होते हैं और ताकतवर लोग भी चल रहे होते हैं, मगर इस लहर ने कमज़ोर लोगों को तबाह कर दिया। 35% ताजिर जो है, जो छोटा ताजिर है, जो छोटा दुकानदार है, वो आउट हो गया, इसलिए कि वो उन उधारियों को नहीं दे सका, उन लोगों को फेस नहीं कर सका। झगड़े होते हैं, फसाद होता है, बेइज्जतियाँ होती हैं, तो उसको फेस ना करते वो मार्केट से आउट हो गया। तो इसमें जो काम करने का था वो था सरकारी सतह पे। तो मैं इसमें कहूँगा ऐलानात बहुत हुए, सूबाई सतह पर भी ऐलानात हुए और कौमी असम्बली कौमी यानी कि वफाकी हुकूमत ने भी ऐलान किए, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। ये एक बहुत अहम ज़रूरत है और अब भी इसकी ज़रूरत है। सरकारी सतह पे आप लोग का मुतालबा क्या है? देखिए, हम ये मुतालबा करते हैं, जब आप कह रहे हैं कि ये आफत है और लोगों को कारोबार से रोक रहे हैं, तो पाकिस्तान का आइन रोज़गार की ज़मानत देता है। तो अब जब आप रोज़गार नहीं देते तो उसको मुतबदल दें, उन्हें इमदाद दें, उनको लोन दें, बिला सूद कर्जे दें, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े रह सकें। ये मैं आपको बताऊं कि ये हकीकत ये है कि ये कोरोना जो है और ये लॉकडाउन जो है, ये फाका कशी को लेकर आता है। जो गरीब आबादी में आप जाएँ वहाँ लोग वाकई फाका कशी के ऊपर मजबूर हैं। अच्छा, ये आपसे मैं सवाल करूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त जो गरीब ऐसे तबके हैं जो रोज़ दिहाड़ी बेसिस पे लोग हैं और जिन जो छोटे दुकानदार हैं जो इस वक्त जो अपने किराए पे दुकान लेके और उस दुकान का रोज़गार चलाते हैं, अब किराया भी नहीं भर सकते, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसे इक़दाम किए हैं उस हवाले से? शुक्रिया शबीर भाई, आपके चैनल का शुक्रिया, आपने बुलाया। देखिए, मैं आपसे फिर बात कहूँगा कि जो सूरत सिचुएशन है ये ऑल ओवर पूरी दुनिया की सिचुएशन बड़ी ख़राब है, और मैं ये समझता हूँ कि आप ये देखें कि जो ताकतवर मुल्क हैं, बड़े मुल्क हैं, वो भी बड़े मसाइल का शिकार हैं। और हुकूमत ने अगर कोई, मुझे तो नहीं पता, कोई ऐलानात अगर ताजिरों के लिए किए हैं, तो अगर ऐलानात किए हैं तो बिल्कुल उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इसलिए कि हुकूमत का बड़ा साथ दिया ताजिरों ने।
اور بڑے کردار ہے تاجروں کا حکومت کے ساتھ، اور وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں. جو ایشوز ہیں یہ تو بالکل جنون ایشوز ہیں، لیکن تاجر جو بڑے تاجر ہیں ان پر بھی تھوڑی سی مطلب ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو غریب دیہڑی دار طبقہ ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ جو وہ مزدور ہے اصل تو اس کی بات تو کوئی بھی نہیں کر رہا. تاجر اپنی بات ضرور کر رہا ہے کہ بھائی میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑی مشکلات کا شکار میں ہوں، اور مجھے کرائے پہ یا بہت سارے ایشوز انسان کے ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن وہ جو ایک مزدور ہے جو 200 یا 300 روپے کما رہا ہے، اس کے لیے نہ تو وفاقی حکومت نے کوئی ایسا اقدام اٹھایا، نہ صوبائی حکومت نے کوئی ایسا اقدام اٹھایا کہ بھئی ان کو کوئی ایسا کمپنسیٹ کیا جائے کہ جو یا تاجر حضرات کہ جی یہ چیز ہے وہ حکومت کے علم میں لائیں کہ دیکھیں جی میرے اتنے ملازم تھے اور میں نے ان کو یہ کمپنسیٹ کیا، یہ ملازم ہے اور ان کا ڈیٹا یہ ہے، آپ تصدیق کریں. اب حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جی ہمیں آپ اپنی طریقے سے کمپنسیٹ کریں. ہم نے اپنے ملازم کو تو کمپنسیٹ کر دیا، لیکن آپ جو ہے آپ ہمیں کمپنسیٹ کریں. وہ ان کا اپنا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے اور ملازم کا اپنے غریب کا ایک الگ اسٹیٹس. ایسا بدقسمتی سے ہوا ہی نہیں. اور ہاں میڈیا پہ بیٹھ کے، میڈیا سے باہر ہم نے شور ضرور کیا ہے کہ جی ہم مر گئے. اصل جو مرا ہے وہ غریب مر گیا. اس غریب کے لیے زبانی طور پہ تو میں بھی بہت کچھ کہہ رہا ہوں، کیا کسی نے کچھ نہیں. اب یہ 8 دن گزرے، 8 دن کے اندر جو سچویشن ہے آپ یہ دیکھیے. ابھی جب بازار کھلے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو تاجر ہے، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، اگر وہ 1 روپے کی چیز ہے تو وہ 5 روپے کی مل رہی ہے، اور اس کے اوپر مطلب نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے اور نہ ہی ہر آدمی اپنی منمانی کر رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں حکومت سندھ یا وفاق اس پر چیک اینڈ بیلنس کرے. یہ فیلئر ہے اور اس فیلئر کو دور کریں اور وہ ایکشن لیں، لیکن قانون کے مطابق ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور تمام لوگوں کو اعتماد میں لیں کہ جی دیکھیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ دیکھیں سبزی والا سبزی بیچ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں جو اگر سبزی 5 روپے کلو ہے تو وہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ 10 روپے کلو بیچ رہا ہے، وہ 15 روپے کلو بیچ رہا ہے. راشن شاپ پہ آپ چلے جائیے، چینی اگر مثال کے طور پہ 100 روپیز اس کی ریٹ ہے، وہ 110 روپے بیچ رہا ہے، 115 روپے بیچ رہا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ غلط ہے. تو سب کو سوچنا چاہیے، سب کو اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. بدقسمتی سے کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. ہر آدمی کے جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہ اس وقت آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی ورکنگ میں اتنا نظر نہیں آ رہا ہے. سر میں نے آپ سے کہا رمضانوں میں نظر آتے ہیں ہلکے پھلکے، اس کے علاوہ جو ہے سوئے پڑے. دیکھیں سر، میں حکومت سندھ کی نمائندگی نہیں کر رہا، میں اپنی ذاتی رائے پیش کر رہا ہوں. اور میں ایک عوامی آدمی ہوں اور میں عوام میں رہتا ہوں، ایک غریب آدمی ہوں، اور میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ جب شاپ پہ راشن خریدنے جاتا ہوں تو آٹے کا ریٹ اگر سرکاری مثال کے طور پہ 70 روپے ہے تو مجھے 85 روپے 80 روپے آٹا مل رہا ہے. میں دودھ جو ہے اگر 120 روپے یا 110 روپے اس کا ریٹ ہے تو 130 روپے مجھے مل رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ جو چیک اینڈ بیلنس کے ادارے کیا سوئے ہوئے ہیں؟ ان کو حرکت میں آنا چاہیے. بالکل. ان کو حکومت سندھ کو چاہیے کہ ان پہ ایکشن لے، کمشنر کراچی کو چاہیے کہ اس پر ایکشن لے، ڈور ٹو ڈور جائیں، ان کو دیکھیں. اب کیا کرتے ہیں ہم؟ گئے چالان کر دیا یا ان سے مکمکا کر لیا. میں کہ سمجھتا ہوں یہ غلط عمل ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے. یہ قابل مذمت بات ہے. کسی سے قانون میں کسی سے کوئی مکمکا نہیں ہونا چاہیے جب تک ہم عوام کو ریلیف نہیں دیں گے. دیکھیے ہم نے تاجر جو ہے وہ اپنی ایس او پی کیوں نہیں بناتے کہ بھائی ایک چیز ہول سیل میں اگر 10 روپے کی ہے تو ریٹیل میں 12 کی بکے، 13 کی بکے، لیکن 20 روپے 25 روپے کی بکتی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں ہمارے دوست نے جو بات کہی نا کہ یہ جو اس کے ادارے ہیں جو چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے ہیں وہ بالکل سوئے ہوئے ہیں. ساری وجہ یہی ہے. میں آپ کو ابھی ایک واقعہ واٹس ایپ کے اوپر ایک سرکاری افسر نے شیئر کیا. اس نے یہ کہا کہ میرے پاس سرکاری گاڑی تھی، میں پیٹرول پمپ پہ گیا اور میں نے اس سے کہا کہ 45 لیٹر پیٹرول وہ ڈال دو پیٹرول. پھر مجھے خیال آیا کہ 45 لیٹر کی تو ٹنکی ہے یہ،
تو یہ کیسے ڈالے گا، لیکن میں چپ رہا. اس نے 45 لیٹر ڈال دیا پیٹرول، اس میں پہلے سے پیٹرول تھا، اس نے 45 لیٹر ڈال دیا اور اس کے بعد انہوں نے پرچی لے کے آ گیا. تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو تم نے پرچی بھی بنا دی ہے اور یہ تو ٹنکی 45 لیٹر کی ہے اور پہلے بھی اس میں تھا، تو بس آئیں شائیں کرنے لگا جو طریقے کا ہوتا ہے. وہ جا کے یہاں پہ بیورو آف سپلائی کے اندر چلے گئے، سرکاری افسر تھے، انہوں نے جا کے شکایت کری. تو بیورو آف سپلائی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایکشن لیتے ہیں. یہ دیکھیے یہ چوری کر رہا ہے نا، ایک تو پیٹرول مہنگا ہے، دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اوپر سے یہ چوری چکاری ہوتی. تو کہ نہیں میرا کچھ نہیں جا رہا، یہ سرکاری فنڈ سے پیسہ گیا ہے، سب کچھ گیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عام لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے. تو وہ سرکاری افسر کہنا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ مقدمہ کر لیں، کیس کر لیں، آپ کو ہیئرنگ بھگتنا پڑے گی، آنا پڑے گا، چھوڑیں اس چکر کو. اب میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی پیٹرول نہیں ہوتا، خرچے نہیں ہوتے ہیں، تو ہم لوگ ان سے لے لیتے ہیں، تو تھوڑا سا ہم بھی آنکھ بند کر لیتے ہیں. تو یہ جو آنکھ بند کرنے کا معاملہ ہے کہ آپ اجازت دے رہے ہیں ان کو چوری کی، ان کو ڈنڈی مارنے کی اجازت دے رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے استحصال ہو رہا ہے. وہ جو ادارے ہیں وہ بھی مکمکا کر رہے ہیں. اور ہم کیا کہیں، مطلب آپ تو یہ کہیں کہ جو مرکزی حکومت ہے، وزیر اعظم نے چینی کے اوپر ایکشن لیا تو وہ غضب ہو گیا ہمارے اوپر. جو 70 روپے کی چینی تھی وہ 110 روپے کی ہو گئی. ان کا ایکشن ابھی تک ختم نہیں ہوا. اسی طرح جس چیز پہ ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے اور کوئی ایکشن نہ لے، وہ اس لیے کہ آٹا آپ دیکھیں کہاں جا رہا ہے. یہ دیکھیں بنیادی ضروریات ہیں. تیل ہے، خوردنی تیل کی قیمت جو 170 روپے 160 روپے بک رہی تھی، اس وقت 280 روپے بک رہا ہے. اور جو مطلب برانڈڈ ہیں وہ 300 سے زیادہ ہیں، 350 روپے لیٹر بک رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، چاہے وہ قومی سطح کے ہوں چاہے صوبائی سطح کے ہوں، ان کو یہ درد نہیں ہے کہ عوام کو کیا تکلیف ہے. اچھا، ایسے کوئی آپ جو ہے یونین کے حوالے سے ایسی کوئی ویڈیو وائرل نہیں کر سکتے کہ بھائی ایک چیز ہول سیل میں اتنے کی آ رہی ہے اور ہمارا ریٹیلر اتنے کا بیچ رہا ہے، اس پہ آپ کیا زور دیتے ہیں؟ اگر آپ کی جو یونین ہے وہ اگر زور دیں گی تو حکومتی ادارے خود حرکت میں آئیں گے. دیکھیے میں یہ عرض کروں گا کہ جو منافع خوری ہے اور ناجائز منافع خوری ہے اس کو پاکستان کی کوئی ایسوسیشن سپورٹ نہیں کرے گی. لیکن نظام یہ ہے کہ یعنی آپ نے بھی کہا نا کہ رمضان کے اندر یہ ادارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر دورہ کر رہا ہے، ڈپٹی کمشنر دورہ کر رہا ہے. ان لوگوں کی بے خبری کا عالم یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ریٹ لسٹ بھیجتے ہیں وہ ہر 15 دن کے بعد، اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ چنے کی دال جو ہے وہ آپ 120 روپے کلو بیچیں، جبکہ ہول سیل ریٹ میں وہ جو ہے 130 روپے بک رہی ہے. اب ایک چیز 130 روپے کلو لا کے 120 روپے میں کیسے بیچے گا تاجر؟ تو یہ ایک تو مس کمیونیکیشن ہے، دوسرا یہ کہ عدم دلچسپی ہے. ایک پورا ایسا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جو اس کو مانیٹر کرے. آپ یہ بتائیے کہ سندھ ہائی کورٹ نے دودھ کی قیمت 94 روپیز مقرر کی ہوئی ہے، مل رہا ہے کہیں 94 روپیز، 130 روپے. اور ابھی یہ تو کورونا آ گیا، ورنہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ابھی ہم اس کی قیمت اور بڑھائیں گے. تو یہ جو مافیاز ہیں یہ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ نہ صوبائی حکومت ان پہ ہاتھ ڈال سکتی ہے، نہ ڈالتی ہے یا نہ ڈالنا چاہتی ہے، نہ مرکزی حکومت ڈالنا چاہتی ہے، اور سارا بوجھ عوام کے اوپر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں تاجروں کی کوئی غلطی نہیں ہوگی، تاجروں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، لیکن اگر ایک سسٹم مضبوط ہو. اگر سسٹم مضبوط نہیں ہوتا تو جو یونین ہے وہ کیا اپنا رائے عمل کریں گے، یہ بتائیں. دیکھیں ہم رائے کچھ تو کردار کسی کو ادا کرنا پڑے گا. بالکل، ہم اخلاقی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خاص طور پہ ہماری بات مارکیٹوں میں رمضان کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے منافع کو کم رکھیں. اس بات کو کنٹینیو لیں گے. ناظرین ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد جو ہے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں دوبارہ. ناظرین، کراچی ٹائم میں ہم آپ کے ساتھ دوبارہ اسی گفتگو پہ ہیں تاجروں کے حوالے سے، کووڈ کے جو معاملات ہوئے. ابھی ہمارے ساتھ حفیظ انصاری ہیں کال پہ. اچھا، لائن ابھی ڈراپ ہو گئی ہے. دوبارہ گیسٹ سے یہ بات کریں گے کہ جو اس وقت پرائسز کے معاملات ہیں اور لاک ڈاؤن میں جو اس وقت غریب آدمیوں کو جو مشکلات ہوئی ہیں، تو کیا کوئی ایسی صورتحال نکل جائے جو صاحب حیثیت تاجر ہیں وہ اپنی چیز ریٹ ٹو ریٹ دیں تاکہ کچھ عرصے تک ریٹ ٹو ریٹ دینے سے عوام کا کچھ فائدہ ہو سکے. اس بارے میں ہم بات کریں گے محمود حامد صاحب سے.
دیکھیے میں یہ عرض کروں گا کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، مخیر حضرات کو اور تاجروں کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور جس حد تک ہوتا ہے اس کو ہم رول پلے بھی کرتے ہیں، اور اس پہ مطلب یہ میں نہیں کہتا کہ ہم جو رول پلے کرتے ہیں وہ کافی ہے، اس میں بھی بہت گنجائش ہے جو لوگوں کی ضروریات ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو جس کا فرض ہے یہ کام اسی کا ہے۔ اور اس میں بدقسمتی سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں جس رخ پہ ہوا کا رخ جو ہوتا ہے نا وہی چیز وہ ہوا چل پڑتی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جب ہماری حکومت جو ہے مہینے میں 2 بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائے گی، 3 سال کے اندر 10 دفعہ دواؤں کی قیمتیں بڑھائے گی، بجلی کی قیمتیں بار بار بڑھائے گی، اور ظلم یہ ہے کہ جو کہ الیکٹرک نے ہمیں بجلی پچھلے 6 مہینے میں سپلائی کر دی اس کے ریٹ وہ ہم سے اب لے رہی ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پہ بے ایمانی اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے، اور سرکاری سطح کے اوپر اس کی سرپرستی کی جا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں ہمارے 3 مہینے کے بلوں کے اندر 600 روپے لگ کے آ رہے ہیں، تو ایک کووڈ کی مصیبت ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، لوگوں کا کام نہیں چل رہا، اوپر سے آپ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر کھلی لوٹ مار کی اجازت دے رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک مائنڈ سیٹ کر دیا ہے کہ آپ بے ایمانی کریں، آپ چوری کریں، آپ مہنگائی کریں، کوئی پکڑنے والا نہیں، تو ظاہر ہے ٹھیلے والا بھی بے لگام ہو گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس کی وکالت کروں گا، جو بھی ناجائز منافع خوری تاجر کرتا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل جو منبع ہے وہ حکومت ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ حکومت نے کیا کام کیا ہے مطلب مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ میں نے چینی کا ذکر آپ سے کیا، آپ کے سب کے سامنے ہے۔ پھر بنیادی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہماری مرکزی حکومت دعویٰ یہ کرتی ہے کہ ہم مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو مدینہ کی ریاست تو یہ نہیں تھی، مدینہ کی ریاست تو یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رات کو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ چولہے جلائے ہوئے اور بچوں کو تسلی دے رہی ہے، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کیا ہے، اور جب وہ سناتی ہے کہ خلیفہ ایسا ہے اور خلیفہ ویسا ہے، تو وہ اپنے کندھے پہ رکھ کے راشن لا کے اس کو دے کے جاتے ہیں اور بچوں کو کھانا کھلا کے جاتے ہیں۔ تو وہ تو اتنی مطلب رعایا کی مطلب اہمیت دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر دجلہ کے کنارے جو ہے کتا بھی بھوکا سو گیا تو عمر سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی، یہاں تو انسان مر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہماری بنیادی چیز کیا ہے، دیکھیے آٹا ہے، دالیں ہیں، چینی ہے اور دودھ ہے، ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ جب آپ بجلی کی قیمت بڑھائیں گے، جب آپ ڈیزل کی قیمت بڑھائیں گے، جب آپ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے تو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی، بار برداری کے اخراجات بڑھیں گے، جو دودھ وہاں سے ٹھٹا سے اور اندرون سندھ سے آ رہا ہے اس کی قیمت بڑھے گی، تو آپ بنیادی چیزوں کو تو ٹھیک کریں۔ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے نا کہ ہم یہاں پر ایوان صدر کو تبدیل کر دیں گے کہ یونیورسٹی کے اندر اپنے اخراجات کو کم کریں گے، وہ یہ کہتے تھے 1100 ارب روپے کی روزانہ کرپشن ہوتی ہے، تو اگر وہ 1100 ارب روپے کی آپ نے کرپشن روک دی تو اس کی جو سہولت ہے وہ اس کا مراحل جو ہیں یا اس کا فائدہ عوام کو منتقل ہونا چاہیے۔ بالکل اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں حفیظ انصاری جو ہمارے رپورٹر ہیں میٹرو نیوز کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حفیظ بھائی کیا اس وقت کنڈیشن ہے؟ آج لاک ڈاؤن کھل گیا ہے اور کاروباری جو حضرات ہیں ان کی کیا صورت حال ہے، وہ کس طرح آج کا دن ان کا جا رہا ہے؟ جی ہاں بالکل، دیکھیں حکومت سندھ کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی تو کر دی گئی ہے آج سے، اور آج جب نرمی کی گئی ہے تو کسی حد تک اگر دکانداروں پر ہم دیکھیں کہ خوشی کی لہر دوڑی ہے تو کہنا بیجا نہ ہوگا۔ آج صبح سے ہی مارکیٹیں کھلنی شروع ہو گئی تھی، اور جن کی فطرتاً عادت ہے 11 بجے کے بعد جو ہے مارکیٹیں کھولنے کی، وہ بھی دکانیں جو ہم نے دیکھا کہ اب جب 8-9 دنوں کے بعد دکانیں یہ کھلی ہیں تو ان کی صفائی ستھرائی بھی وہ کرتے نظر آئے ہیں، اور آج مارکیٹیں کسی حد تک جو ہے وہ رونقیں جو کہ کراچی کے مارکیٹوں کی ہوا کرتی ہیں بحال نظر آئی ہے۔ لیکن دکانداروں کا یہ مطالبہ تھا کہ جن ایام میں یہ مارکیٹیں کھولی گئی ہیں یا نرمی کی گئی ہے لاک ڈاؤن میں، تو یہ کاروبار کا سیزن نہیں ہے، محرم الحرام کا وہاں ماہ شروع ہو رہا ہے اور اس دوران جو ہے کاروبار نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا اس اگر دیکھا جائے عاشورہ تک ان 10 ایام کے اندر تو چھٹیاں تعطیلات ہوت آ رہی ہیں، جشن آزادی کے حوالے سے، یوم عاشورہ کے حوالے سے ہیں، تو چند دن جو ہے مارکیٹیں ضرور کھلی رہیں گی، لیکن اس کے دوران بھی اگر دیکھا جائے 7 محرم کے بعد جو ہے مختلف جو مارکیٹیں ہیں صدر وغیرہ کی، تو وہ 7 محرم کے بعد جو ہے وہ بند ہو جاتی ہیں۔
تو اس صورت حال کے اندر مطالبہ یہی ہے دکانداروں کا ہو یا تاجر ہو کہ اگر عاشورہ کے بعد بھی 8 بجے رات کی جو پابندی عائد کی گئی ہے اس کو جو ہے برقرار رکھا جائے اور 8 بجے کے بعد بھی رات کو جو ہے یہ مارکیٹیں کھولنے کے احکامات جاری کیے جائیں تو کسی حد تک جو ہے ایسا ہو سکے گا کہ ان مارکیٹوں کے جو دکاندار ہیں یا تاجر ہیں ان کے وہ آنسو پوچھ سکیں گے جو کہ گزشتہ کئی ماہ سے کہا جائے 1.5 سال سے زائد ایسا ہو رہا ہے جو کاروبار تباہ ہو چکا ہے اس میں کسی حد تک جو ہے ان کی مایوسی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے لیکن بازاروں میں اس وقت کیا روانی بھی کافی حد تک بحال ہوئی ہے. جی بازاروں میں اس وقت کیا پوزیشن ہے, رش ہے یا بالکل SOPs کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں جیسا کہ میں نے کہا یہ محرم الحرام میں یہ مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار نہیں ہوتا ہے, دکاندار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں اور ایسا ہی ہے کیونکہ دکانیں تو کھل گئی ہیں لیکن گاہک نہیں ہے تو دکانیں مارکیٹیں ہوں وہ ویران ہیں. البتہ ماسک کا استعمال دکانداروں کو کرنا چاہیے جس پر وہ استعمال کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں تو اس صورتحال کے اندر ان کو ماسک کا استعمال کرنا چاہیے اور ماسک کے استعمال کے لیے انتہائی جو زور بھی دیا جا رہا ہے حکومت سندھ کی جانب سے وہ یہی کہ اگر شہری جو ہے یا دکاندار ہوں یا تاجر ہوں وہ ماسک کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر بصورت پھر انتظامیہ یا حکومت سندھ کو سخت اقدامات اٹھانے پڑیں گے. تو ضرورت سمجھ کی ہے کہ اس بات کو دکاندار جو ہوں یا مارکیٹ کے عہدیدار ہوں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دیں اور اس پر پابند کرائیں دکانداروں. جی بالکل بالکل, بہت بہت شکریہ حفیظ صاحب, یہ ہمارے رپورٹر ہیں میٹرو 1 نیوز کے, آپ کا بہت بہت شکریہ. سر یہ بتائیں کہ یہ SOPs پہ کیوں عمل نہیں کرتے تاجر, کیا وجہ ہے ماسک کا استعمال نہیں کر رہے؟ اب دیکھو دوبارہ مارکیٹیں کھل گئی ہیں لیکن وہی حال ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ تاجر نہیں کرتے, عوام نہیں کرتے, عوام میں اس بات کا شعور نہیں ہے. تاجر کر رہے ہیں, تاجر کر رہے ہیں اور ہم نے اس میں سختی بھی کری ہے اور ماسک تقسیم بھی کیے ہیں. جب وبا زیادہ تھی تو ہم نے گیٹ بھی لگائے تھے اور سینیٹائزر کا بھی اہتمام کیا تھا. لیکن بات اس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں امریکہ کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے, تقریباً 6.5 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہوئے اور اموات بھی وہاں کافی ہوئیں. لیکن یہ کہ 70% ویکسین کرا کے وہ اس سے باہر آ گئے. اب یہ نیا وائرس آیا تو اس میں متاثر ہوئے ہیں, لیکن یہ کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ یہ اویئرنیس نہیں ہے اور یہ اویئرنیس جو ہے وہ عوام میں نہیں ہے. تاجر میں ہم اگر اپنے گاہک سے 1 دفعہ کہیں گے 2 دفعہ کہیں گے, زیادہ ہم نہیں کہہ سکتے. دکاندار کہتا بھی ٹھیک ہے میرا اس سے مطلب ایک طرح سے وہ ہو جائے گا تو وہ ریکویسٹ ہی کر سکتا ہے. اس میں شروع میں جب لاک ڈاؤن لگا جس طرح پولیس چیک کر رہی تھی اور جو سرکاری اہلکار چیک کر رہے تھے وہ میرا خیال ہے کنٹینیو رہنا چاہیے, وہ ہونا چاہیے تاکہ لاک ڈاؤن نہ لگے دوبارہ, تاکہ لاک ڈاؤن نہ رہے. دیکھیں یہ جو اس میں جو یعنی حفاظتی اقدامات ہیں وہ تو بہت ضروری ہے. SOPs کا خیال رکھنا چاہیے اور میں عوام سے یہی اپیل کروں گا کہ SOPs کا خیال رکھتے ہیں. اصل ایک چیز بہت بڑی ہے کہ سوشل میڈیا سے جہاں بہت سی چیزیں اچھی ہوئی ہیں وہاں ایک چیز یہ بھی ہوئی ہے کہ ہر غیر ضروری چیز بھی وہ وائرل ہو جاتی ہے اور اب یہ شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ صاحب یہ ہے ہی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے کورونا, حالانکہ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے اموات ہو رہی ہیں اور بڑی یعنی کہ جو اموات ہوتی ہیں وہ بڑی تکلیف دہ اموات ہوتی ہیں کہ آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے, اذیتناک اموات ہوتی ہے, مگر یہ اس کو نہیں مانتے. تو اس کو اویئرنیس کی ضرورت ہے اور ہم اپنے طور پہ رول ادا کر رہے ہیں اور ہم نے جو مارکیٹوں کے اندر اپنے طور پہ تاجروں نے حکومت سے اور NGOs کے مدد سے ویکسین بھی شروع کر دی ہے تاکہ ہم اس وبا سے نجات حاصل کر سکیں. رانا گلزار صاحب, کرائسس کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی. اس وقت ریٹیلر جو ہے وہ اتنی نفع خوری میں لگا ہوا ہے کہ عوام پستی چلی جا رہی ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم حکومت جو ہے وہ اس کے جو ادارے ہیں وہ سست روی کا شکار ہیں, ان کو سست روی نہیں دکھانی چاہیے اور عوام کو حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہ وہ خود بھی اس چیز کو خودارہ سوچیں کہ جس طرح کی صورتحال ہے ملک میں اور جس طرح ایک وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس میں سب کو ایک دوسرے کا دکھ درد ہونا چاہیے کہ بھائی میں اگر مثال کے طور پہ ایک چیز 20 روپے کی لا رہا ہوں تو میں 21 یا کرایہ یا خرچہ لگا کر میں اس کو 22 میں 23 میں بیچ دوں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ
تاجر بھی اس بات کو سوچنے کو تیار نہیں ہے، وہ ریٹیلر ہول سیلر ہو، میں اس میں سب کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی اس بات کو سوچنے کے تیار نہیں. وہ کہتے جی حکومت میری مدد نہیں کر رہی تو میں کیوں کروں. پس کون رہا ہے؟ غریب آدمی، دیہڑی دار طبقہ. یہ سارا محور گھوم کر اسی غریب پر آ رہا ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ جی دیکھیں حکومت کہہ رہی جی ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، روکا جائے. عوام کہتی ہے مجھے ملی مہنگا رہا ہے، مطلب تاجر کہہ رہا ہے کہ جی ایک چیز مجھے مہنگی مل رہی ہے. تو دیکھیے کہیں نہ کہیں فیلئر تو ہے، فیلئر ہے بالکل، اور اس فیلئر کی سزا غریب کو مل رہی ہے جو ایک غریب آدمی. اب آپ یہ دیکھیں کہ باقی چیزیں تو خوراک کی دور کی بات ہے، ایک پانی کی بوتل جو لوکل برانڈ جو ہے وہ 8 سے 10 روپے کا ملتا ہے، لیکن عام ریٹیلر اس کو 50 روپے کی بیچتا ہے. اور اگر آپ بڑی بوتلیں لگا لیں تو 12-13 روپے کی لوکل برانڈ ملتا ہے، اور وہ جب بیچنے جاتے ہیں تو وہ 60 روپے کی بیچتے ہیں. یہ کتنی نفع ہو رہی ہے؟ دیکھیں سر، میں نے آپ سے ایک بات کی شبیر بھائی کہ وفاق ہو، صوبہ ہو، عوام کی خدمت کے بارے معاملے میں محض رائے نہیں ہونی چاہیے، سیاست نہیں ہونی چاہیے. جو صوبائی حکومت کے دائرے اختیار میں ادارے ہیں وہ اپنے دائرے میں رہ کر فنکشن کریں، اس کو رن کریں اور سختی سے ایکشن کریں. جو وفاقی ادارے ہیں وہ اپنی جگہ فنکشن کریں اور سختی سے ایکشن کریں. دیکھیے عوام کی خدمت کے بارے میں نے آپ سے پھر کہا کہ محض رائے نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ان کو باقاعدہ، کیونکہ ہم ووٹ لیتے ہیں، ہم عوام سے یہ وعدہ کر کر آتے ہیں کہ جی ہم آپ کی خدمت کریں گے، ہم ریاست کے وسائل صحیح طریقے سے مسائل دور کریں گے. یہ ہم وعدہ کرتے ہیں عوام سے. ہمیں عوام ووٹ دیتی ہے، عوام ہم سے توقع رکھتی ہے، تو ہمیں ان کی توقع پر پورا اترنا چاہیے. ہمیں بالکل اس چیز سے نہیں ہونا چاہیے. لیکن کل ہمارے وزیر اعظم صاحب جب عوام سے مخاطب تھے 2018 سے پہلے، تو وہ عوام کو بڑی نوید سنا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو کچھ بھی اگر بجلی کے پیسوں میں پرائز میں مہنگا ہوتا ہے، ٹیرف بڑھتا ہے، یا سوئی گیس، کسی بھی مطلب معاملات میں جو پیسے بڑھتے ہیں وہ ڈائریکٹ حکمرانوں کی جیب بھر جاتے ہیں اور وہ عوام کو اس کے ثمرات نہیں ملتے، اس میں حکمران چوری کرتے ہیں. آج چور چلے گئے، چوری بند ہو چکی. اب کون چوری کر رہا ہے؟ چوری بند ہو چکی. آپ کے پاس باہر سے بھی پیسہ آیا، کووڈ کے نام پہ پیسہ آیا، آپ کے پاس اضافی بلوں میں پیسہ آیا، آپ نے ڈیم فنڈ میں پیسے جمع کیے، اور آپ بتاتے ہیں کہ جی خزانہ خالی ہے. آپ چور پکڑنے آئے تھے، کیا ہوا؟ آپ چوروں کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ وہ پیسہ کہاں ہے؟ اس پیسے کو عوام پہ کہاں خرچ کیا آپ نے؟ آپ وہ قوم کو بتائیں. قوم پوچھ رہی ہے، سوال کر رہی ہے. اب تو کوئی نہیں ہے. اب جو یہ جو بجلی کے ٹیرف جو ہیں وہ اتنے ہائی پرائز ہو رہے ہیں، گیس کے پیسے بڑھ رہے ہیں، ہر چیز پر مہنگائی، دوائی جس کے بغیر مجھ جیسا آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. آپ میں بتاؤں کہ جو پیناڈول کا ڈبہ 300 روپے کا تھا وہ 1300 روپے کا ہے. آج 500% سے زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب کو کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم ایک چیز پر پیسے بڑھاتے تو تاجر تو لازمی بات ہے اس کو تو موقع تلاش کر رہا ہے، یا غلط بول رہا ہوں تو بولیے آپ، وہ تو موقع تلاش کر رہا ہے. تو ہم اس چیز کو بالکل نہیں سوچ رہے. کچھ ادارے، کچھ لوگ ایسے ہیں، دیکھیے کووڈ جب سے آیا بہت سارے تاجر ایسے ہیں اگر اس کے ایسسٹ 5 روپے تھے تو 50 روپے ہو گئے، اور پھر وہ رو رہا ہے کہ جی کووڈ ہے. تو ایسا نہیں. اچھا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میڈیسن مارکیٹ میں 10% کا، مطلب آپ کوئی میڈیسن لینے جاتے تھے 10% کا وہ ڈسکاؤنٹ دیتے تھے. اب تو وہ بھی ختم ہو گیا. میں نے آپ سے کہا نا کہ دیکھیے میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حکومتی اداروں کو ایکشن لینا چاہیے. ان کو عوامی جو جتنی بھی اشیاء خوردنوش ہے، دوائی یا بہت سی چیزیں ہیں، دیکھیے فریج، ٹی وی، اے سی، غریب کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. غریب کا لینا دینا آٹا، دال، چینی، سبزی، دوائی، غریب کا اس سے لینا دینا ہے. جب اس کی شرح ہائی ریز ہو جائے گی تو مجھے آپ بتائیے بچا کیا؟ تو اس میں میں آپ سے پھر کہوں گا
حکومت سندھ کو بھی ایکشن لینا چاہیے. تمام ادارے جو پرائز کنٹرول ادارے ہیں ان کو اپنا ایکشن کرنا چاہیے اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. بالکل کہ جی عوامی مسئلہ. ہاں کہ جی اس پہ کمپرومائز کیا کہ جی ہم نے اس کا چالان کر دیا اور اس نے چالان 10,000 20,000 جو بھی ہے اس نے پے کیا اور اس کے بعد آ کر اس نے اپنی وہی چیز پھر بیچ رہی ہے. لیکن نہیں, حکومت کو چاہیے اب دودھ, اب مثال کے طور پہ دودھ 94 روپے لیٹر ہائی کورٹ نے مقرر کر دیا. نہیں, ہائی کورٹ کو بھی چاہیے کہ بھائی چارہ کیا بھاؤ آ رہا ہے, اس کی کرائے کا بھی اس کا معاملہ ہے, اس کے جانور کا ایشو ہے, اس کو پورے کو ایک جگہ ہمیں کرنا چاہیے اور اس کے بعد نہیں جی اس کو دودھ اس ریٹ پر بیچنا چاہیے. بالکل اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہونے پہ ہے, ایک میسج جو ہے وہ آپ سے لینا چاہوں گا عوام کے لیے. دیکھیں, میں اس وقت پروگرام کے آخر میں 2 مسائل پہ کراچی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر جو ہے ابھی کووڈ سے پہلے جو ہے جوبلی مارکیٹ کو مسمار کر دیا گیا اور وہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے اوپر کیا ہے. اس سے پہلے بھی تقریباً 5-6 مارکیٹوں کو نالے پہ ہونے کی وجہ سے مسمار کیا گیا. میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے صوبائی حکومت سے بھی اور مرکزی حکومت سے کہ خدا را اس مہنگائی کے دور میں جس میں جو آدمی روزگار پہ لگا ہوا ہے وہ بھی پریشان ہے, لوگوں کو بے روزگار کرنے کا عمل ختم کریں. اگر آپ مارکیٹ گرا رہے ہیں تو متبادل دیں, آپ جوبلی مارکیٹ کی دکانداروں کو متبادل دی جائے. اسی طرح جو دیگر مارکیٹ ہیں, زولوجیکل گارڈن مارکیٹ ہے اور اسی طرح لائٹ ہاؤس مارکیٹ ہے, ان کے دکانداروں سے ہم لینا چاہیں گے عوام کے لیے. بہت لوگوں کو متبادل دیا گیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ابھی نالا جو نالے 3 نالے, کورنگی نالا, گجر نالا, اورنگی ٹاؤن نالا, ان کے لیے 250 ایکڑ زمین الاٹ کر دی گئی حکومت سندھ نے. میں دکاندار ہیں